अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन हियर ऑन अब तक। आज का दिन JIT की कार्रवाई में निहायत अहम तरीन दिन था, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ JIT के सामने पेश हुई। मरियम नवाज ने पेशी के बाद बड़े जज्बाती अंदाज में तकरीर भी की। बड़े अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था, काफ़ी चहमगोइयाँ थी, ये भी कहा जा रहा था, बड़ी हद तक चहमगोइयाँ ये कह रही थी कि शायद वो पेश ना हो। रिजर्वेशंस का इजहार था, ये बहस भी हुई कि क्या एक खातून ऑल मेल JIT के सामने पेश हो सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर आज से 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि JIT को मैं ये कहूँगा कि उनको बुलाए ना, लेकिन आफ्टर ऑल जितना शोर मचा, जितना तमाशा होता रहा, आज जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई तो तकरीबन सभी का ये ख्याल था कि बड़ी पॉइज नजर आई, बड़ी पोस्ट नजर आई, और आकर उन्होंने कहा क्या, लेट्स वॉच दैट। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस तरीके से आकर कुछ सवालात भी किए, उन पर एक नजर डालते हैं, लेट्स वॉच दैट। और वो पाकिस्तान का एक वाहिद शख्स है जिसको पाकिस्तान के अवाम ने और अल्लाह ताला ने तीसरी दफा वजीर आजम बनाया। अब अगर उसके खिलाफ साजिश की, बाज नहीं आए, तो वो चौथी दफा भी वजीर आजम बनेगा, 5वीं दफा भी वजीर आजम बनेगा। रोक सकते हो तो रोक लो, रोक लो नवाज शरीफ को, वरना रोक लो नवाज शरीफ को, वरना पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना सड़कों के जाल बिछ जाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना CPEC मुकम्मल हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना वो 2018 का इलेक्शन जीत जाएगा। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच राना सनाउल्लाह साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। मरियम नवाज शरीफ की पेशी के हवाले से बहुत रिजर्वेशंस थी, आपने भी कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा। आज आप क्या समझते हैं कि कैसी कॉन्डक्ट रही, और क्या आप गलत में ऐसे ही परेशान हो रहे थे आप सब लोग? देखिए, इसमें मैं आज के हवाले से तो ये कहना चाहूँगा कि शी प्रूव्स हरसेल्फ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। आप यकीन करें कि क्योंकि इससे पहले उनका मीडिया के साथ कोई इतना एक्सपोजर नहीं था, मैं ये तवक्को नहीं करता था कि वो जब JIT से बाहर आएंगी तो वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दें। और फिर वो स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है, उन्होंने कोई नोट, कोई तहरीर जो है वो कंसल्ट नहीं की। उनकी पूरी जो उन्होंने गुफ्तगू की है कोई 7-10 मिनट की, उसमें मुकम्मल रिदम था। उनकी आवाज में यानी अल्फाज जो है उसमें उन्होंने अपने जज्बात का भी इजहार किया, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया, उन्होंने वजीर आजम के हवाले से भी बात की, लेकिन ऑल द वे उनकी आवाज में पूरी तरह से बैलेंस रहा। और उन्होंने कोई यानी जिस होता है ना कि आदमी बैलेंस आउट करता है किसी जज्बाती बात के ऊपर, यानी बिल्कुल काम, कूल और बहुत ही अच्छे अंदाज से उन्होंने जो है ये इस सारे मामले के ऊपर बात की। तो मैं समझता हूँ कि मुझे भी और मुझ जैसे जितने भी लोग जिनका तल्लुक PMLN से है, वो सारे इस बात के ऊपर बड़े बड़े खुश हैं कि शी प्रूव हरसेल्फ टू बी द डॉटर ऑफ मियां नवाज शरीफ एंड फ्यूचर लीडरशिप क्वालिटीज को उन्होंने जो है वो प्रूव किया। राना साहब, ये तो मैंने जैसे पहले कहा कि उनकी कहने की जो बातें हैं उसके मतन में इख्तलाफ है कुछ लोगों को, उस पर हम आते हैं, लेकिन द वे शी कंडक्टेड उसके ऊपर अक्सर लोगों ने सराहा, अगरचे प्रोटोकॉल के हवाले से बड़े सवालात हुए। मगर इसको हम अगर थोड़ा सा माजी में ले जाएं, जो आप लोगों ने कहा कि ऑल मेल JIT है, बेटियों को ना बुलाएं JIT में, जो आज कॉन्डक्ट रही मरियम नवाज शरीफ की, हम समझें कि PMLN शायद ख़वातीन के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है उनको, क्या क्योंकि ये परेशानी हसन नवाज और हुसैन नवाज के लिए नहीं दिखाई गई कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए बड़ी परेशानी का इजहार किया गया और उनकी स्पीच को बेहतर समझ रहे हैं लोग उनके दोनों भाइयों के मुकाबले में। तो क्या आप लोग ख़वातीन के हवाले से इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं PMLN? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें कॉन्फिडेंस की जो है वो कमी की बात नहीं थी।
لیکن دیکھیں ہم جتنے مرضی جو ہے وہ ایڈوانس ٹھہریں، لیکن ایک مشرقی معاشرہ، ایک مشرقی روایت، وہ سوچ تو ہم میں ہے۔ قانون میں ٹھیک ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کسی کو بلانے کے متعلق بھی جو ہے وہ قانون نہ کسی مرد کو کوئی پریفرنس دیتا ہے، نہ کسی خاتون کو کوئی استثناء دیتا ہے، لیکن ایون دین ہم جو ہے وہ ایک جہاں پہ بیٹی کا یا جہاں پہ بہن کا لفظ آتا ہے تو ہمارا شدید دین مخالف بھی ہو، ہم اس کے بھائی کو، اس کے والد کو، اس کے بیٹوں کو تو ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن جب بہن کا یا بیٹی کا نام آتا ہے تو وہاں پہ یہ ہماری روایت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی روایت ہے، یہ کوئی بری نہیں ہے، اور اس کا ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی اس کے اوپر یعنی ایسی بات نہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے میں نے بھی یہ کہا اور باقی لوگوں نے بھی کہا کہ جب جی آئی ٹی کے پاس آپشن موجود ہے، وہ انہوں نے اور بھی کسی کو جو ہے وہ آفر کی ہے کہ جی آپ آ جائیں، اگر آپ نہیں آتے تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یا ہم آپ کو کویشچنر بھیج دیتے ہیں، یا آپ کو ویڈیو لنک پہ لے لیتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی طریقہ یا تو یہ نا کہ آپشن نہ ہو، اگر جے ٹی کے پاس آپشن تھی تو یہ مناسب ہوتا کہ اگر وزیر اعظم کو اور محترمہ مریم نواز کو یہ آپشن دے دیا جاتا۔ یہ ایک عام خیال تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی جے ٹی کا اختیار نہیں ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غیر قانونی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم جائیں گے نہیں۔ البتہ ہماری ایک روایات کے مطابق جو ہے اس سے یہ میل نہیں کھاتا تھا، اس کا اظہار میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے اور بھی کئی لوگوں نے کیا۔ رانا صاحب، آخر مریم نواز شریف صاحب نے آپ کانٹینٹ پہ آ جاتے ہیں، تو ہم نے کانٹینٹ کی بات کی، لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ پھر اسی طرف اشارہ کری ہیں کہ پی ایم ایل این سمجھ رہی ہے کہ جے آئی ٹی ان کے خلاف ہے، جے آئی ٹی کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے ان کو بلانے کا۔ کہاں مریم صاحبہ نے آ کے اگرچہ منع ہے، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں جے آئی ٹی میں جو بات چیت ہوئی بتانا، بٹ شی ٹولڈ دی پریس، اور انہوں نے برملا کہا کہ میں نے ان سے پوچھا بتائیں مجھ پہ کیا الزام ہے، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جو کہ ایک سیاسی بیان سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ جے آئی ٹی تو جواب نہیں دے سکتی اس بات کا کہ انہوں نے کیا کہا، تو انہوں نے اس جگہ پر کیوں سمجھا کہ سیاست کی جائے؟ دیکھیں، یہ کیس جو ہے یہ سیاسی ہے، یہ سیاست سے شروع ہوا، اس کو شروع کرنے والے سیاستدان، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پولیٹیکل ہے، اور اس میں یہ کہنا کہ اس کیس کا کوئی یعنی لیگل بیک گراؤنڈ ہے یا اس کی کوئی سیاست سے ہٹ کے کوئی بیک گراؤنڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، اور ہم تو بالکل نہیں کرتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی دھرنا سیاست جو دھرنا اول سے شروع ہوئی تھی، جس کا بنیادی مقصد میاں نواز شریف کو روکنا تھا، جس کا بنیادی مقصد پاکستان کو ترقی سے روکنا تھا، جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلنا تھا، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہ چلے، جس کا بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سویلین راج جو ہے وہ سٹرینتھن نہ ہو، یہ اسی کا سارا جو ہے یہ برتاؤ ہے، کبھی دھرنے کی صورت میں، کبھی جو ہے وہ کسی لیگ کی صورت میں، اور کبھی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی صورت میں، اور کبھی جو ہے وہ بٹ یہ دھرنا تو پی ٹی آئی نے دیا تھا، جے آئی ٹی تو پی ٹی آئی نے نہیں کال کی ہے، جے آئی ٹی نے بلایا مریم نواز شریف صاحبہ کو، وہ بھی اس لیے کیونکہ ان کا نام خود ہی دیا آپ لوگوں نے کہ وہ ہے بینیفیشل اونر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں چیزیں جو ہے نا وہ ساری سب کے سامنے، بات یہ ہے کہ دھرنا تو چلو پی ٹی آئی نے دیا تھا، تو لاک ڈاؤن جو ہے وہ کس نے کیا تھا؟ وہ بھی تو پی ٹی آئی نے کیا تھا، انہی قوتوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد یہ پٹیشن جو ہے یہ ریجیکٹ کس نے کی تھی؟ سپریم کورٹ نے کی۔ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی عزت، اس کا احترام میرے اوپر فرض ہے، میری آئینی ذمہ داری ہے، میں اس لیے کوئی بات نہ کر سکتا ہوں، نہ مجھے کرنی چاہیے، لیکن ریجیکٹ کس نے کی تھی؟ سپریم کورٹ نے کی تھی۔ پھر لاک ڈاؤن جب ہوا تو اس کے بعد ایکسیپٹ کس نے کی؟ سپریم کورٹ نے کی۔ اب دیکھیں یہ جو کنٹراڈکشنز ہیں، اس کے اوپر آپ ہمیں سوچنے سے یا سوال اٹھانے سے آپ منع نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی سوچ کو محدود رکھیں اور کوئی لفظ ایسا نہ ادا کریں کہ جو کہ کسی آئینی ادارے
یا کسی بھی ادارے کی جو ہے وہ خلاف جائے، لیکن یہ جو بٹ رانا صاحب، آصف کرمانی صاحب تو روز حفاظت ادا کر رہے ہیں، وہ تو لگ رہا ہے کہ وہ ان کو ایک خاص ٹاسک دیا گیا ہے، اٹ لکس لائک دیٹ، وہ روز آ کے جے آئی ٹی کے خلاف بولتے ہیں، محترمہ جے آئی ٹی سے لے کر ہر بات کہہ چکے ہیں وہ جے آئی ٹی کے خلاف، آج پھر انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے۔ نہیں دیکھیں، جے آئی ٹی کے خلاف تو کوئی بھی نہیں بولتا، اور جے آئی ٹی کے خلاف ایک ہی آدمی نے بات کی تھی، اور اس کو جو سزا پاکستان مسلم لیگ نون نے دی ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز ٹو مچ، یعنی ایک پولیٹیکل ورکر کا جو ہے وہ کیریئر ہی ختم کر دینا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ But do you think کہ جو نہال ہاشمی نے کہا تھا that was also a bit too much؟ جی لیکن بات یہ ہے کہ صرف جے آئی ٹی کے خلاف اس آدمی نے بات کی تھی، جے آئی ٹی کے خلاف اور کسی نے بات نہیں کی، باقی سب جے آئی ٹی کے کنڈکٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ رائٹ، ڈسٹنکشن آپ نے کی رانا صاحب، جو کرمانی صاحب بھی اس کے کنڈکٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں، میں بھی کنڈکٹ کے خلاف کرتا ہوں، باقی بھی کرتے ہیں، اور وہ درست ہے۔ کنڈکٹ جو ہے وہ جے آئی ٹی کا ایسا ہی ہے کہ وہ ایک شعر ہے منیر نیازی کا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، کچھ ٹھیک ہے، ہمیں بھی کوئی شک و شکوک و شبہات ان کے کنڈکٹ پہ تھے یا ہیں، لیکن انہوں نے بھی جو کیا ہے نا، وہ بھی انہوں نے کمال کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو متنازع بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ رائٹ، رانا صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، اندریب عباس صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوئک بریک لیتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے آصف کرمانی صاحب نے جے آئی ٹی پہ جو اعتراض کیا، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کی کانڈکٹ پہ اعتراض ہے، ناٹ آن جے آئی ٹی۔ لیٹس لسن ٹو ہم اینڈ ٹیک اے بریک۔ یا جے آئی ٹی جون سی ہے وہ مدعی بنی ہوئی ہے؟ مجھے یہ بتایا جائے، آپ دبئی بھی گئے ہیں، آپ نے لنڈن میں ایک لیگل لا فرم کی جو خدمات حاصل کی ہیں، آپ جو یہ ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ قوم کے خون پسینے کی کمائی، ٹیکس منی، ٹیکس پیئر کا، آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ اس کو آپ اس طرح قومی خزانے کو، قوم کو ضائع کریں؟ ویلکم بیک۔ جے آئی ٹی کے اوپر تنقید کا سلسلہ جاری، آج مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی جے آئی ٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا، ساتھ ہی ساتھ ان کے شوہر بھی موجود تھے کیپٹن صفدر۔ واٹ ڈڈ ہی سے؟ لیٹس واچ دیٹ۔ دوستو، یہ مشکل وقت ضرور ہے، مگر نواز شریف صاحب کے ہاتھ صاف ہیں۔ نواز شریف صاحب کو اگر 12 اکتوبر کا وہ یلغار پاکستان کی خدمت سے روک نہیں سکا تو سن لو کوفے والو، تمہاری چالیں الٹی چل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ نواز شریف صاحب نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں اس پاکستان کو اگر 8ویں پاکستان بنا سکتا ہوں تو اس کی مشکلیں بھی عبور کروں گا۔ اندریب عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اندریب صاحبہ، اب نیریٹو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے، لیکن آج کا دن اگر ہم دیکھیں تو پی ایم ایل این کو کہاں پر کھڑی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو سوالات اٹھائے ہیں جے آئی ٹی کے حوالے سے، ان کے خدشات کہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ فریحہ، مجھے تو سخت قسم کی جس کو کہتے ہیں نا ہنسی آ رہی ہے، کیونکہ وہ جو فلم کا سین ہے نا کہ میں مظلوم بیچاری، وہ ایک فلم کا سین چل رہا ہے میں مظلوم بیچاری، اور اس کے ڈائیلاگ چل رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے کہ سازش ہے، کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، مطلب جے آئی ٹی کو لتاڑ رہے ہیں، سپریم کورٹ کو لتاڑ رہے ہیں۔ کل تو وہ جب پروگرام تھا تو اس میں مشاہد اللہ صاحب کو پوچھ ہی لیا کہ بھئی آپ فوج کا بھی نام لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے، تو انہوں نے کہا نہیں رہے، لیکن پیچھے کوئی سازش ہے، کوئی انٹرنیشنل سازش ہے۔ مطلب یہ سارے بیٹھ کے، لیکن آج جب 12 اکتوبر کا ذکر کر دیا ہے کیپٹن صفدر نے، اور بھی کچھ ایک دو ہم نے اشارہ کے نام میں باتیں سنی، تو آپ میرے خیال سے فوج کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے؟ فریحہ، ذرا ایک ہوتا ہے جملہ چوری اور اس پہ سینہ زوری، مطلب سارے کا سارا آج کا اور پچھلے آپ دیکھ لیں جو 60 دن کا ڈرامہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کنسورشیم آف وہ جو انٹرنیشنل آئی سی آئی جے ہے جو کہ 80 ملکوں میں آپریٹ کری، وہ عمران خان نے آپریٹ کی 80 ملکوں میں،
وہ جو سارے کے سارے 6400 انکوائریاں دنیا میں پاناما پیپرز کی جا رہی ہیں وہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے کی ہیں, اور اسی طرح وہ نواز شریف کے اوپر بھی کر رہے ہیں. مطلب بات یہ ہے کہ آج کا واقعہ دیکھیں کہ مریم نواز کی حیثیت کون ہے, کیا اس کا کوئی عہدہ ہے, کیا وہ اس نے کوئی الیکشن لڑا ہوا ہے, وہ آتی ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کیا. آج اسلام آباد لاک ڈاؤن تھا, لوگ اندر نہیں آ سکتے تھے, ہاسپٹلز میں نہیں جا سکتے تھے, لوگ رو رہے تھے. اب سب نے مل کے یہ دکھایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں 2455 پولیس مین جو تھے وہ کھڑے تھے. کس کے کھاتے پہ کھڑے تھے؟ عوام کے پیسوں پہ کھڑے تھے, آپ کے پیسوں پہ, سب کے پیسوں پہ کھڑے تھے, کیونکہ مریم نواز شریف ہوشیار, خبردار, شہزادی مریم نواز شریف آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل جو تھا یہ ذہنیت بادشاہت والی تھی, اور اس پہ ہم سخت پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ سارے عوام کے پیسوں پہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. نمبر 2 جو بہت امپورٹنٹ ہے, یہ کہتی ہیں کہ جی میرے والد نے میری ٹریننگ کی ہے. ابھی آپ پوائز کی بات کر رہی تھی کہ وہ بڑی کانفیڈنٹ لگ رہی تھی. بالکل کانفیڈنٹ لگنا ہے, بالکل پوائز لگنا ہے. 40 سال ان کی ٹریننگ کی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہوں, ان کے باپ نے ٹریننگ کی ہے کہ مظلومیت کا ایک چہرہ بنا کے آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں دستاویزات. دوسری سپیچ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنے نام رکھے گا کرپشن کے پیسے. کمپیریزن میں کہہ رہی تھی نا, یہ آپ بات اس طرف جا رہی ہے. وی ور ٹاکنگ کمپیریزن, کیونکہ بیٹوں کی بھی والد نے ہی تربیت کی ہے, تو جو باقی لوگوں سے کمپیریزن کریں انکلوڈنگ پرائم منسٹر, ان کے مقابلے میں مریم نواز شریف صاحبہ لک مور کانفیڈنٹ. دس از این اوپینین. یس, تو میں اسی کے لیے کہہ رہی ہوں کہ میں تو داد دے رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ مریم نے خود کہا کہ میری ٹریننگ میرے ابا نے کی ہوئی ہے, اور بالکل صحیح ٹریننگ کی ہوئی ہے, کیونکہ جس طرح سے وہ 40 سال سے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. سب سے بڑی بات کہتی ہیں کہ میری پراپرٹی نہیں ہے. ثنا بچہ کا پروگرام اگر دھوکہ ہے تو مجھے آپ بتا دیں, جس میں یہ کہتی ہیں کہ نہ میری باہر پراپرٹی ہے نہ میری لوکل ہے. لوکل تو لینڈ گفٹ ہوا ہے, وہ تو سب کو پتا ہے. اور دوسرا اس میں کہتی ہیں کہ میری اور میری فیملی کی پراپرٹی نہیں ہے. یہ اختلاف ہے, سیاسی اختلاف, ویل کم ٹو دیٹ. لیکن سوال جو بنتا تھا خاتون ہونے کا نہیں بنتا, اس کے اوپر ہم نے اوپنلی کہا, لیکن یہ سوال تو بنتا ہے کہ آخر میں آ کر مریم نواز شریف صاحبہ کو بلاوا ہے, جبکہ ہم اگر سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد لگ یہ رہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ذکر نہیں ہے اس میں, تو پھر پی ایم ایل این کا سوال تو بنتا ہے کہ پھر آپ کیوں بلا رہے ہیں مریم نواز شریف کو. دیکھیں فریہ, میرے خیال میں ان کو سب سے پہلے بلانا چاہیے تھا. میں نے پہلے بھی اعتراض کیا پروگرامز میں آ کے. شی از دا مین کلپریٹ. یہ ڈیپینڈنٹ انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا. ان کے نام 2 کمپنیاں ہیں اور رسپونڈنٹ نمبر 6 کا ذکر ہوا ہے. اگر نیلسن نیسکوم میں یہ خود مانتے ہیں کہ 6 مہینے ان کے نام پہ کمپنیاں تھیں, مریم نواز کے نام پہ تھی, اس کے بعد ٹرسٹی کیا, 6 مہینے ان کے نام پہ کمپنیاں تھیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا میرے نام کچھ نہیں ہے. بھائی کہتا ہے کہ ہاں جی الحمدللہ میرے نام, میری بہن کے نام, ٹرسٹی کے نام کمپنیاں ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو بلانا چاہیے تھا. اب یہ ان کے والد کا قصور ہے کہ جی ہمیشہ بچوں کو آگے کر دیتے ہیں. اور ایک تو ان کے اپنے والد کو جو مرحوم ہے ان کے نام کہا کہ جی انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے 70s میں, کہہ دیا کہ جی وہ پیسہ لے کے گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے نام کی ہے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ اینڈ اجازت دیجیے. ایک عام شہری مریم نواز کو جے آئی ٹی کے سامنے پیشی پر پولیس کی سلامی اور پروٹوکول دینا سمجھ سے بالاتر ہے. قوم کو بادشاہت اور جمہوریت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب, آپ وزیر قانون ہیں پنجاب کے, اپوزیشن کا اعتراض ایک طرف, لیکن بہت ساری خواتین پنجاب کے تھانوں میں بھی پیش ہوتی ہیں, پنجاب کی کچہریوں میں بھی پیش ہوتی ہیں, تو پھر کیوں فرق ہو پرائم منسٹر کی بیٹی کی پیشی میں, جو کہ جے آئی ٹی کے حوالے سے ہے, جبکہ ایک عام عورت کو یہ پروٹوکول نہیں ملتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا, یہ ذہنی طور پہ یہ آدمی جو ہے نا یہ پاگل ہے. جس طرح سے وہ جنونی قسم کے لوگ نہیں ہوتے, اسے کوئی پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کون سی بات کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی پولیس آفیسر یا انتظامی آفیسر جو ہے وہ عام آدمی کو رسپیکٹ نہ دے, عام آدمی کو رسپیکٹفلی جو ہے وہ ہینڈل نہ کرے, بلکہ سننے میں تو یہاں تک آ رہا ہے, اور اس بات کو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی فلاں ملک ہے یورپ کا, اس ملک میں جب کوئی آدمی ٹریفک کا کوئی رول وائلیٹ کرتا ہے تو جب کانسٹیبل اس کے پاس آتا ہے
تو وہ سب سے پہلے آپ اس کو سلام کرتا ہے. پر رانا صاحب یہ سلوٹ تو نہیں ایک عام شہری کو نہیں کیا گیا، اور بھی بڑے عام شہری وہاں موجود تھے، یہ اسپیسیفکلی پرائم منسٹر کی بیٹی کو سلوٹ کیا گیا. بات سن لیں اور وہ سر کہتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک یونیفارم آدمی جو ہے اس کا ایک سلام کا طریقہ ہے. اب بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی انڈیو فیسلٹی فیور نہ کرے. باقی اگر اس نے مناسب سمجھا اس نے سلام کر دیا، کوئی نہ سمجھے نہ کرے. اب وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملائے، سلام کیا. اس خاتون آفیسر نے ان کو سلام کیا، ان کے ساتھ ہاتھ ملایا. لیکن کیا ان کو انہوں نے کوئی اوور یا کوئی ابو کوئی فیور دی؟ باقی اگر وہ عام کسی عورت کو اگر وہ عزت نہیں دیتی تو میں تو یہ کہوں گا کہ اسے بھی دیں. وہ عزت دینا جو ہے وہ تو جس آدمی کے اوپر الزام ہے واضح ڈسکرپنسی تو ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ تھانوں میں خواتین کو کتنے گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، کچہریوں میں کیا ہوتا ہے. یہ تو واضح ڈسکرپنسی رانا صاحب آپ بھی جانتے ہیں. کیوں کرنا پڑے؟ تو ہم یہ آج بات کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی بیٹی کے ساتھ ایک امتیازی سلوک برتا گیا ہے آج ایز کمپیئر ٹو جو ہم دیکھتے ہیں عام عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح سے کہنا چاہیے کہ اگر کسی عام خاتون کو یا کسی بیٹی کو اگر کسی تھانے میں یا کسی آفس میں اگر رسپیکٹ نہیں دی جاتی وہ غلط ہے، وہ دی جانی چاہیے. اوکے سر، رسپونڈنٹ نمبر 6 کا ذکر کیا ہے ہمارے سامنے ابھی اندریب عباس صاحبہ نے. فیصلہ آپ کے سامنے ہے جس پہ آپ نے مٹھائیاں بانٹی تھی، واضح طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ کا نام وہاں پر موجود تھا. پھر کیوں سوال کیا انہوں نے کہ مجھے آج کیوں بلایا آپ نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس کی وضاحت بھی دی ہے. یعنی آج دراصل انہوں نے ہمارے جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ جو تھے نا، آج ان کی ایسی انہوں نے بولتی بند کی ہے، ان کے اوپر ایسا آج یعنی بے حواسی کا انہوں نے جو ہے وہ یعنی طاری کی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی بات کو پکڑیں، کہاں سے پکڑیں. انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے، دنیا میں جے آئی ٹیز بنتی ہیں، پہلے الزام لگتا ہے پھر اس کے بعد جے آئی ٹی بنتی. یہ جے آئی ٹی عجیب ہے، یہ الزام تلاش کر رہی ہے. اور واقعی جو جے آئی ٹی کا کنڈکٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ یعنی الزام تلاش کر رہی ہے، اور تلاش بھی انہی سے کر رہی ہے جن کے اوپر وہ الزام لگانا چاہتی ہے. انہی سے پوچھ رہی ہے کہ جی آپ بتائیں. وہ بھائی جے آئی ٹی تفتیشی ٹیم کا تو مقصد ہوتا ہے ایویڈنس کلیکٹ کرنا. آپ ایویڈنس کلیکٹ کریں. آپ جن کے اوپر الزام انہی سے پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ بتائیں جی آپ نے یہ کیا، آپ بتائیں جی آپ نے یہ کیا. یعنی یہ عجیب کنڈکٹ ہے ان کا، اور ان کے کنڈکٹ کے اوپر ہمارا اعتراض ہے. باقی جے آئی ٹی کی تشکیل کو ہم نے بالکل اپریشیٹ کیا تھا، ہم آج بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 3 ججز کا، وہ بالکل ایک صحیح فیصلہ تھا، قانون کے مطابق فیصلہ تھا. اور اس فیصلے نے پاکستان کو بچایا ہے، پاکستان میں سسٹم کو بچایا ہے، پاکستان میں جمہوریت کو بچایا ہے، پاکستان میں رول آف کانسٹیٹیوشن کو بچایا ہے. ورنہ تو یہاں کس سے بچایا ہے سر؟ یہ بھی بتا دیں ساتھ، یہ بھی لگے ہاتھوں بتا ہی دیں کہ کس سے بچایا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یعنی اگر آپ لوگ سمجھنے سے، سننے سے آنکھیں بند کر لیں، کان بند کر لیں، تو اس کے بعد پھر آپ پوچھیں کہ جی کس سے بچایا ہے. جاوید ہاشمی کی پریس کانفرنس کو ابھی 10 دن گزرے ہیں. اس نے جو بات کی ہے اس نے باقاعدہ نام لے لے کے بتایا ہے وہ اور پھر اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے نوٹس دو، مجھے توہین عدالت میں بلاؤ، میرا بیان ریکارڈ کرو، میں ساری چیزیں بتاؤں گا. اس نے عمران خان کا نام لے کے نہیں کہا کہ یہ کہتا تھا کہ میری بات ہو گئی ہے، جوڈیشل مارشل لا لگے گا 90 دن کے لیے اور اس کے بعد اس طرح سے الیکشن ہوگا، ہم اقتدار میں آ جائیں گے. اس نے بعض لوگوں کے نام نہیں لیے، اس نے کہا نہیں کہ مجھے بھی بلاؤ، ان کو بھی بلاؤ. اب اس کے بعد بھی اگر میڈیا کے دوست اور باقی دوست جو ہیں وہ یہی پوچھے جا رہے ہیں کہ جی کس نے کیا ہے، کس نے کیا، تو بھائی پھر آپ So you believe جاوید ہاشمی، رانا صاحب آپ کو یقین ہے جاوید ہاشمی صاحب کی بات پر؟ جی جاوید ہاشمی ایک پولیٹیکل ورکر ہے اور خدا کی قسم وہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچا آدمی ہے. اس نے جو کہا ہے اس نے درست کہا ہے. اب یہ اس کی انفارمیشن ہے، ثبوت اس کے پاس ہوگا. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اسے بلایا جائے
उससे उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए और जो वो सबूत पेश करे उसको फिर उसके ऊपर JIT राणा साहब ये आप जिसको अब मुझे लगता है अब उनका बुलावा आ जाना चाहिए फिर, क्योंकि लास्ट टाइम शहबाज शरीफ साहब को आपने बुलावा दिया था, अब देखे ना ये कितना यानी जो है ना ये कितना जुल्म है कि एक आदमी जो है वो पुकार के कह रहा है कि ये देखो ये आदमी जो है ये इस मुल्क को तबाह करना चाहता है, ये इस मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहता है, ये मुल्क का सिस्टम खराब करना चाहता है, ये मुल्क को इंतशार और रफा तफरी की नजर करना चाहता है। मेरे पास सबूत हैं, मैं इसका सदर था और इसने मुझे बाद में जो है वो जब मैंने इसकी साजिश में शरीक नहीं हुआ तो इसने मुझे चलता किया, उसको बुलाता कोई नहीं। बिग एलिगेशंस ऑन वो बकायदा का नाम ले रहा है, राइट, बड़े इल्जामात हैं ये, नाम ले रहा है। लेट मी आस्क अंदलीब अब्बास साहिबा, लेकिन एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं। कीप वाचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन। एंड वेलकम बैक। अंदलीब अब्बास साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब अभी दोबारा कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि जावेद हाशमी साहब बिल्कुल सच बोल रहे हैं और जुडिशल कू का जिक्र किया उन्होंने और कह रहे हैं कि इमरान खान उसके पीछे हैं। अंदलीब साहब, इफ यू कैन हियर मी। अंदलीब अब्बास साहबा को हमारी आवाज़ नहीं जा रही, जैसी आवाज़ जाती है हम उनसे मजीद बात करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा की पेशी के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है कि वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से बात की, बड़े मैच्योर तरीके से बात की और वो ये भी समझते हैं कि वो उन्होंने आज अपने आप को एक लीडर की हैसियत से दिखाया। लेकिन जहाँ तक जुडिशल कू की बात है राना सनाउल्लाह साहब, ये तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात मान लें जावेद हाशमी साहब को, जो आप कह रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे, तो धरने की तरह दोबारा कोई ऐसी ताकत मौजूद है, लेकिन धरने का एंड तो आपके फायदे में निकला था, फिर आप क्यों खदशा है? देखिए एंड जो है ना वो तो फिर यानी वो जिस तरह से कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान एक चाल चलता है लेकिन एक चाल मेरी भी होती है और फिर मेरी चाल ही जो है वो फिर जो है ना वो कामयाब होती है। तो बात यह है कि इंसान जो है वो तो यानी शैतानी चालें चलता है, लेकिन अल्लाह की भी एक मर्जी होती है, अल्लाह का भी एक फैसला होता है। अब देखना ये इन्होंने एक ये शैतानी तस्वीर लीक की और वो लीक करने के बाद इनका ख्याल था कि ये जलील और रुस्वा होंगे, लोगों में जो है वो इनकी बात होगी कि देखें जी अब ये मजलूम बन के बैठे हैं, ये तो ये है वो है, लेकिन वो उल्टी पड़ गई इनको। तो ये तो कौन सा स्टेप मैं उठाता हूँ, मैं समझता हूँ कि उसमें मेरा ये फायदा होगा, उसका उल्टा आप देखें ये मोहतरमा मरियम नवाज को इन्होंने कोई उनके फायदे के लिए बुलाया था, उनके नुकसान के लिए बुलाया था, उनकी मुखालफत में बुलाया था, लेकिन ये उल्टा उनके लिए इतना ये फायदेमंद हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज जो उनको पॉलिटिकल माइलेज मिली है, मेरा ख्याल है कि पिछले 4 साल में उन्होंने पार्टी के लिए और पार्टी के शख्स को बेहतर करने के लिए उन्होंने 4 साल जितनी मेहनत की है, आज 4 मिनट में जो उनकी उनका जो यानी एक्सपोजर है वो दैट इज बिगर देन दैट 4 years, even beyond that. Right. राना सनाउल्लाह साहब का ओपिनियन। अंदलीब अब्बास साहिबा, राना साहब की बात कहना कि एक जुडिशल कू का खदशा है, जो कि जावेद हाशमी साहब ने कहा ही इज एंडोर्सिंग दैट, उसके पीछे PTI है, उसके पीछे इमरान खान है। इसमें फरिया सबसे पहली बात तो ये है कि चले इन्होंने खुला आके सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया है, बरबल कर दिया है। आपको याद होगा 97 में तो इन्होंने फिजिकल किया था, अब ये रिकॉर्ड कर लें और इसको लगाएं कि राना सनाउल्लाह ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, आपके प्रोग्राम में किया है और कह दिया है कि ये जुडिशरी जो है ये कू करके हमें रिमूव करना चाहती है। ये इस प्रोग्राम में आपने सोशल मीडिया पे अभी लग जाएगा, तो एक तो इन्होंने कह दिया और ये हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, आपको पता है शुरू दिन से हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जैसे ही फैसला इनके खिलाफ आएगा गुल्लूइज्म निकलेगा। और मैं पहली बात इससे पहले कि आप ये करें, ये कह रहे हैं कि जी बाकी बेटियों के साथ भी पुलिस को सही आना चाहिए, तो बाकी बेटियां, इनको याद है कि मुझे गोलियां मारी गई थी, मैं तो एक सड़क पे जा रही थी, मुझे डंडे मारे गए थे और मुझे उठा के घसीट के जिस तरह इन्होंने अरेस्ट किया, ये बाकी बेटियां या इनको भूल गई है कि जो इन्होंने मॉडल टाउन में किया
उन औरतों के मुंह में गोलियां मारी, इनके गुल्लू बट्टों ने, इनकी पुलिस ने, जो इनके गुलाम है, बजाय इसके कि अवाम के खिदमत करने के। तो ये जो सारा आज ये बात कर रहे हैं, इससे पता लग जाता है कि जब भी इनकी बादशाहत, इनकी चोरियां, इनकी अरबों रुपए के फ्लैट्स जो इनके बच्चों ने पैदा होते ही जो छू मंतर पढ़ के वहां बनाए हुए हैं, उससे वो सारे का सारा एक्सपोज हो गया है और इनका वक्त आ गया। आज जो मरियम नवाज आई है, शी हैज रिटन डाउन, गारंटीड, वारंटीड है कि द टाइम इज ओवर, द पार्टी इज ओवर। जो इन्होंने इस मुल्क में लूट खसूट की, इस मुल्क के बच्चों के मुंह से निवाले छीन के जो इन्होंने अपने बच्चों के मुंह पे डाले हैं, मुझे बताएं इसहाक डार के जो वहां पैलेसेस हैं, जो इनके वहां पैलेसेस हैं, जो यहाँ पूरा कब्जा ग्रुप है जिस पे केस है और केस दबा दबा के इन्होंने नैब और SCCP और वो जो बच्ची है वाहीन सफदर जो कि कह रही है कि मुझे हरास किया जा रहा है कि मैं झूठ बोलूं, मैं इनकी चोरियां छुपाऊं, मैं इनकी टेम्परिंग कवर करूं, और उसको जिस तरह से हरास कर रहे हैं ये वही बच्चियां हैं, इनकी भी माएँ हैं, इनकी भी बहनें हैं, लेकिन इनकी आहें आज इनको लग गई हैं और ये आहें इनको लेकर डूबेंगी। जो जुडिशल कू है ये आपके प्रोग्राम में इन्होंने कह दिया है, आप इसको सोशल मीडिया पे लगाएं, घंटे तो कोर्ट हो गया। मुझे राना साहब से पूछते हैं जी, राना साहब ये जैसे इंद्रीफ साहिबा कह रही हैं, हम समझते हैं एंडोर्समेंट है अगर ये जो जावेद हाशमी साहब ने कहा है, तो फिर डायरेक्ट आप ये बात कह रहे हैं कि अदलिया के पीछे से कोई है। कठपुतलियों का जिक्र प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं, आज फिर इस साजिश का जिक्र हुआ, सो अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि आप समझते हैं कि PTI के जरिए जुडिशरी काम कर रही है आपके खिलाफ। देखिए, मैंने ये अर्ज किया है कि बजाय इसके कि आप इशारों, कनाओं और जनरल गुफ्तगू पे जाएं, एक आदमी ऐसा मौजूद है जो तहरीक इंसाफ का सदर है, आज भी है, उसे गैर कानूनी तौर के ऊपर इन्होंने जो है वो रद्दा किया है। अब प्रेसिडेंट ऑफ तहरीक इंसाफ ये कह रहा है कि मेरी जमात जो है और मेरा जो चेयरमैन है, ये बात उसने ये साजिश की है, धरना 1 के मुतल्लिक उसने जो है तफसील बताई है, और वो फिर बंदा ये भी कह रहा है कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ, वो ये भी कह रहा है कि मुझे बुलाओ, वो ये भी कह रहा है कि मुझे मेरा बयान रिकॉर्ड करो, वो 7 लोगों के नाम भी बता रहा है, वो चीफ जस्टिस का नाम भी बता रहा है, वो जर्नैलों के नाम भी बता रहा है, वो नवाज शरीफ का नाम भी बता रहा है। तो मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि उस आदमी को अगर आप नहीं बुलाएंगे तो फिर ये बात जो है ये तो कायम रहेगी, लोगों के ज़हनों में खदशात रहेंगे, तो उसको क्यों नहीं बुलाया जाता? मगर साथ में आपने ये भी कहा कि क्योंकि आप समझते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं, आपको यकीन है वो झूठ नहीं बोल रहे। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि उनके ठीक कहने या गलत कहने का फैसला जो है वो किसी इंक्वायरी के नतीजे में हो सकता है। वो आदमी जो है वो उसको बुलाया जाए, उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए, उसके ऊपर JIT बनाए, कमीशन बनाए, अगर वो झूठा है उसको सजा दें, वरना फिर ये जो मुल्क के अंदर साजिश कर रहे हैं, ये जो अफरा तफरी और इंतशार की नज़र करना चाहते हैं मुल्क को, ये जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो हैं ये सारा काम कर रही हैं, और ये इन्होंने कुछ ऐसे लोग बीच में रखे हुए हैं, वैसे ही सारा दिन जो है वो पागलों की तरह जो है वो एक बात को जो है वो लिए फिरते रहते हैं। इन लोगों का कला कोमा हो, पाकिस्तान आगे बढ़े और पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश कुव्वतें जो है जिनके पीछे फॉरेन फंडिंग है, जिनके पीछे इनका ससुराली नेटवर्क है, ये यहूदो नसारा जो हैं, इनसे हमारी जान जो है वो छूटनी चाहिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। ये जो एक इल्ज़ाम बार बार PMLN लगा रही है, ये आपके ख्याल से किसी भी तरीके से ज़ेब देता है? हम डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपका ये नेटवर्क है, या जैसे सागराज साहब ने जिस किस्म की स्टेटमेंट दी कि यहूदी ब्यूटी और इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना है, आपके ख्याल से ये मुनासिब है? नहीं, मैंने तो कभी यहूदी ब्यूटी की बात नहीं की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो फॉरेन फंडिंग का अपना रिकॉर्ड नहीं दे रहे, आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन आजिज आ गया है। मुझे तो उस फॉरेन फंडिंग अगर ये रिकॉर्ड दे दें और उसमें से वो बात सही साबित ना हो जो कही जा रही है, तो बिल्कुल मैं तो गवाही दूंगा कि मैं कहूँगा कि नहीं ये बात गलत है। लेकिन अगर कल को पता चले कि वहाँ तो अगर ये लोग भी कहना शुरू कर दें कि नहीं इलेक्शन कमीशन, हाइपोथेटिकली इलेक्शन कमीशन कोई साजिश कर रहा है, नहीं साजिश कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड देंगे, उसके बाद कहें कि साजिश कर रहा है, रिकॉर्ड तो देना, रिकॉर्ड ना देना तो कोई तुक नहीं ना बनता। अंजीब अब्बास साहिबा, जावेद हाशमी साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है जो राना सनाउल्लाह ने दोहराई है, उस हवाले से ये एक छहमगोइयाँ तो हुई, पहले धरने में भी हुई,
اب دوبارہ یہ بات کہی گئی ہے, تو کیا اس کے اوپر تحقیق کرا لی جائے تاکہ پتہ چل جائے؟ اچھا فریہ, پہلے تو جو ان کے ایم این اے, اسی طرح میں بھی کہوں گی نا, جو ان کا ایم این اے تھا اعجاز چودھری, اس نے چھوڑا, اس نے کہا جی اتنی بڑی کرپشن ہے, اور انہوں نے 1990 میں یہ فلیٹس لیے تھے اور ہم سارے وزٹ کر چکے ہیں. چودھری نثار نے بھی ایک پروگرام میں کہا ہوا ہے کہ جی ہاں 2000 میں تھے, کلثوم نے بھی اس میں کیا. ان کے اپنے ایم این اے جنہوں نے چھوڑے ہیں ان کی قسمیں کھاتے ہیں ان کی کرپشن کی, ان کے پاس ریکارڈ ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پہ کیس کرتے ہیں یہ, لیکن ہم پھر بھی کہنے کو تیار ہیں. ان کو کیوں نہیں یہ سو کرتے, یہ آئی سی آئی جے کو کیوں نہیں سو کرتے, یہ بی بی سی کو کیوں نہیں سو کرتے جنہوں نے 2-2 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری ان پہ بنائی ہوئی ہے. میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ آئی سی آئی جے مسلسل ٹویٹیں کر رہا ہے, ان پہ الزام لگا رہا ہے, کہہ رہا ہے مریم کے نام ہے, ہمارے پاس پروف ہے. یہ حکومت میں ہے, ان کو چاہیے ان کو لے کے آئے کورٹ میں, ان کو سو کریں, بی بی سی کو بھی سو کریں کہ جی اتنے بڑے بڑے الزام, ساری دنیا میں 180 میگزینز میں ان کے نام آتے ہیں, بی بی سی کی ڈاکیومنٹری 2 ارب لوگ دیکھتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی کہ پاکستان کا نام ڈوب رہا ہے اور شریفوں کا نام ڈوب رہا ہے, اور یہ نہ ان پہ کیس کرتے ہیں, نہ ان کو سو کرتے ہیں, نہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں. ریمنڈ بیکر نے اپنی کتاب میں ایک ایک چیز ان کے متعلق لکھی ہوئی ہے. بھئی ان کو کاپی رائٹ انفرنجمنٹ کرنی چاہیے, ان کو کہنا چاہیے کتاب غلط ہے, اس کتاب کو جلائیں. ریمنڈ ڈیوس نے اپنی کتاب لکھی ہے, اس نے کہا جی کہ شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی کیری کے بعد, اس کے بعد میں فری ہوا ہوں. بھئی اس کو پکڑیں جا کے, ان کو سو نہیں کرتے, ان کو کیس نہیں کرتے, ان کے پیچھے نہیں پڑتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب صحیح ہے. بھی لکھا انہوں نے ویسے, لیکن یہ that's a good point جو آپ نے ہائی لائٹ کیا. Let me ask him, this is a very good point because رانا ثناءاللہ صاحب وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آ کے بتایا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس اب چلا گیا پاکستان سے. رانا صاحب آپ کو یاد ہوگا, آپ نے اس وقت میں جس چینل پہ تھی اس پہ آ کر پیپر دیا تھا, اینڈ آئی اسپیسیفکلی ریممبر کہ یہ آپ نے خبر بریک کی تھی میڈیا کو. یہ اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے. جی بالکل, میں نے تو خود کہا ہے کہ اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے. جنرل پاشا کا نام آتا ہے, جنرل پاشا نے ایک جماعت بھی بنائی ہے, وہ جماعت اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ جو کھلواڑ کر رہی ہے, تو اس کی بھی ساتھ ہی تحقیقات ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیپ صاحبہ جو فرما رہی ہیں کہ جی فلاں پہ وہ فلاں کے اوپر کیس کریں, فلاں کے اوپر کیس کریں, ہم ان کیسوں میں پڑ جائیں اور یہ ملک کا بیڑا گرک کر دیں اور یہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں. ہم بالکل اس بات میں بڑے جو ہے وہ وائز ہیں. ہم ان کا خیال رکھیں گے کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو ان لوگوں سے, اس ٹولے سے ہے. یہ ٹولہ جو ہے یہ اس ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے, اس ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے. یہ جو ہے یہ ٹولہ جو ہے یہ اس کے فورن فنڈنگ کے معاملات بھی مشکوک ہیں. یہ جو دھرنا اول سے شروع ہوا تھا جنرل پاشا کا بھی اس میں نام آتا ہے. یہ ٹولہ جو پی ٹی آئی کا جو ٹولہ ہے, جو جنرل پاشا نے یہ ٹولہ جو ترتیب دیا تھا, یہ اور ان میں اور ریمنڈ ڈیوس میں کیا فرق ہے؟ یہ جو یہ ٹولہ جو ہے اس میں اور جو ریمنڈ ڈیوس ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سارے ایک ہی جو ہے نا, یہ ایک ہی جگہ سے یہ پیدا ہوئے ہیں سارے. تو ہمیں تو ان سے خطرہ ہے, ان سے ملک کو بچانا ہے. باقی جو ہے وہ چھوٹی موٹی چیزیں وہ بعد میں دیکھی جاتی رہیں. پر سر جنرل پاشا ڈی جی آئی ایس آئی پی ٹی آئی بنائی انہوں نے, یہ کہہ رہے ہیں آپ, بیکاز ہی واز ڈی جی آئی ایس آئی. وہ تو ریٹائر ہو چکا ہے, وہ اب ہو گئے نا, اس وقت تو اب اس کا کیا تعلق ہے آئی ایس آئی سے؟ جیسے اس وقت تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جس کا آپ ذکر کریں. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ سارے کام اس کے بعد میں جو ہے وہ یہ جو یہ پارٹی بنانے کی جو سازش ہے اس کے, اس ملک کو افراتفری اور انتشار سے شکار کیا جائے, یہ دھرنے لگوائے جائے. یہ دھرنوں میں بڑا سرگرم رہا ہے وہ, رائٹ. یہ دھرنوں میں بہت سارے لوگ. جنرل پاشا سے سوال ہونا چاہیے اندری فواز صاحبہ. میں کہتی ہوں ہر بندے پہ ریگارڈلس کہ وہ پولیٹیشن ہے, وہ آئی ایس آئی میں ہے, وہ آئی سی آئی جے میں ہے, میں تو ان کو دعوت دے رہی ہوں کہ بھئی 80 ملکوں میں پناما پیپرز آئے ہیں اور انکوائریاں چل رہی ہیں. ان کے شریفوں کے خاندان کی دھجیاں اڑا دی ہیں انہوں نے, آئی سی آئی جے نے. مطلب ان کی ایک ایک چیز باہر, ایک ایک کیڑا باہر آ گیا. اتنی بدنامی ہوئی ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم پہ نواز شریف کو اسپیچ کرنے دی. For this special transmission, breaking news اس وقت ہمارے پاس ہے, so we will go to news desk. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. I'll see you at 8 o'clock at my regular time. اللہ حافظ.